जिस्टर अपनी मामूली सी समझ के बावजूद पूरी जान से लपक पड़ा। जैसे ही उसने शोर सुना वो दौड़कर बाहर निकला। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जिसने हेलमेट पहना हुआ था ये समझ रहा था कि उसकी चाल किसी ने भांपी नहीं। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक घास के पीछे से एक भारी भरकम आदमी उछल कर उस पर जा गिरा और उसके होश उड़ गए। सवार ने घबरा कर एक्सीलेटर घुमाया, मगर जिस्टर जितना लंबा चौड़ा था उतना ही फुर्तीला भी। आखिर वो अर्बन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स का तरबियत याफ्ता शागिर्द था। उसने मोटरसाइकिल का हैंडल दबोचा, फिर एक तरफ को छलांग लगाई और दूसरे हाथ से सवार के कंधे पर गिरफ्त जमाकर उसे एक झटके से नीचे खींच लिया। मोटरसाइकिल का अगला पहिया फिजा में उठा, पिछला पहिया वहीं घूमता रहा और अगले लम्हे वो उलट गई। मोटरसाइकिल घास पर जा गिरी, जबकि सवार को जिस्टर ने जकड़ लिया। लड़ाई देखने में जोरदार थी, मगर जिस्टर को वाज़ेह बरतरी हासिल थी। थोड़ी देर बाद परवीन और सालिस भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहां पहुंच गए। जिस्टर ने सवार का हेलमेट उतारा और सामने एक 15 साल लड़का था। लड़के ने तेवरी चढ़ाकर कहा, किस्मत खराब थी जो तुम्हारे हाथ लग गया। परवीन ने भुनें सुकेड़ी, तुम्हें चोरी करने को किसने कहा था? लड़के ने होंठ खींचे, किसी ने नहीं, शौक में किया, क्या हुआ? परवीन मजीद कुछ कहना चाहती थी, मगर सालिस अचानक आगे बढ़ा, लड़के का हाथ दबोचा और एक झटके से उसे जमीन पर दबा दिया। छन की आवाज आई। एक छुरी जमीन पर गिर चुकी थी। परवीन की नजरें तंग हो गई। वो समझ रही थी कि बच्चा सिर्फ चोर है, मगर वो खंजर छुपाए बैठा था। सालिस ने तेजी से उसका बाजू मोड़कर फुर्ती के साथ उसे पलटा दिया। फिर लड़का अचानक जिस्त लगाकर भागा। जिस्टर हक्का बक्का रह गया। लड़का इतनी सी तेजी से दौड़ा जैसे 100 मीटर का दौड़ाक हो। जाते जाते उसने पलट कर परवीन की तरफ जबान निकाली और मुंह चढ़ाया। कितना मगरूर लग रहा था, मगर बदकिस्मती से उसके सामने परवीन और सालिस जैसे लोग मौजूद थे। परवीन ने कुछ नहीं किया, मगर सालिस ने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा पत्थर उछाल दिया। छक! पत्थर लड़के के घुटने के खास नुक्ते पर जा लगा और वो धड़ाम से जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। आह! जिस्टर फौरन लपका और दोबारा उसे काबू में कर लिया। इस बार वो उसे बाजपुर्स के लिए साथ ले गए। गाड़ी में उसके हाथ पांव बांध दिए गए, जबकि जिस्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा। परवीन नीचे झुककर लड़के की आस्तीन उठाने लगी। बाजू पर इंजेक्शन के कई निशानात थे। वो बगौर देख रही थी कि सालिस ने उसे रोक दिया। उसने उलझी नजरों से देखा तो सालिस ने नजरें चुराई और बोला, मैं देख लेता हूँ। परवीन ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ आंखें उठाई। ये हसद की बू आ रही है। सालिस के कान सुर्ख हो गए। उसने खनकार कर बात बदल दी और तलाशी शुरू कर दी। कुछ लम्हों बाद उसे लड़के की जेब से दवाई की शीशी मिली। परवीन ने संजीदगी से ढक्कन खोला, महक सूंघी और कहा, ये जिनियाती ताकत बढ़ाने वाला इंजेक्शन है। यही वो दवाएं थी जिन्हें महकमा खुसूसी जीन इम्प्रूवमेंट एजेंट्स कहता था। ये V1 से V16 की असल फार्मूला वाली जीन सीरम नहीं होती, बल्कि इनकी नाकिस नकलें होती, जिनसे वक्ती ताकत तो मिलती थी, मगर जान खतरे में पड़ जाती थी। ऐसी दवाइयों से जिस्म के खुलिये फट सकते थे और इंजेक्शन लगवाने वाला मुश्किल 2 साल जिंदा रहता। यही दवा जो लियाना को भी दी गई थी। अगर ट्रूमैन को असली V16 मिल जाता तो वो दुनिया का पहला शख्स बनता जिसके जीनियाती सिलसिले मुकम्मल और बेऐब होते। मेरी दवा वापस करो। लड़का बिफर गया। हालांकि हाथ पांव बंधे हुए थे, फिर भी वो पूरी ताकत से मचलने लगा। परवीन ने ठंडे लहजे में बोला, ये दवा तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने खुद खरीदी है, वो चीखा। मैंने बहुत पैसे दिए थे, ये जॉर्ड ने मुझे दी थी, मेरी दवा वापस करो। जॉर्ड? परवीन की आंखों में चमक आई। वो कौन है? लड़के ने तंजी हंसी। मुझे पता है तुम्हें भी ये दवा खरीदनी है, मुझे छोड़ दो वरना मैं रास्ता नहीं बताऊंगा। सालिस और परवीन ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। उन्हें लगने लगा था कि वो किसी ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क के सुराग तक पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद एस्टर ने गाड़ी कैलिफोर्निया के एक बड़े विला के सामने रोकी। ये मेहदी खानदान की पुरानी रिहाइश गाह के करीब था। वो अभी अंदर दाखिल ही हुए थे कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अंदर दाखिल हुआ तलाल। वो गरिश्तार आवाज़ में बोला, सालिस तुम हद करते हो, कैलिफोर्निया आ गए और खबर तक नहीं दी।
سالس نے نظر انداز کیا اور خاموشی سے پروین کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا آداب کر لو، مگر طلال نے ناک چڑھائی اور اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، وہ نازک سا لڑکا کہاں ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آج تمہارے پاس نہیں؟ پروین نے نظریں اٹھائی، کون سا لڑکا؟ طلال بولا، حارث، وہ ننھا سا جس کا وجود میرے بھائی کے بیٹے کے نام پر دبا ہے۔ پروین کی آنکھیں پھیل گئی اور سالس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ طلال مگر اپنی دھن میں بولا جا رہا تھا، یہ عورت بھی ویسے ہی نازک لگتی ہے، شہر کی امیر زادیوں جیسی، نہ طاقت نہ جوہر، میرے بھائی کے لائق صرف ایک عورت ہو سکتی ہے۔ تو ان اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی باجی۔ جب طلال کے ذہن میں یہ بات بیٹھی تو اس نے اچانک پروین کی طرف دیکھا اور تڑک کر بولا، ابھی تم نے مجھے گالی دی تھی نا؟ پروین نے پرسکون انداز میں ابرو اٹھائے اور کندھے جھٹکے۔ ہو سکتا ہے۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی دبی دبی مسکراہٹ تھی جو سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ آخر کوئی اس کے بیٹے کو برا بھلا کہے اور وہ جواب نہ دے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ طلال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ آگے بڑھا کے اسے سبق سکھائے، مگر ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ سالس کی تیز سرد نگاہ اس پر پڑی اور وہ وہی ٹھٹک گیا۔ طلال ایک اکھڑ مگر صاف دل آدمی تھا، بچپن سے فنی جنگ میں گم، غصہ اس کی لہو میں رواں تھا۔ اس کا انداز وہ نہیں تھا جو ارون اسکول آف مارشل آرٹ سکھاتا تھا، اسی لیے ماسٹر ارون نے اسے کبھی شاگرد کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اور مزید ستم یہ کہ طلال کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا دیوانہ تھا۔ اس دیوانگی کی وجہ سے کوئی نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سالس نے اس کی جھنجھلاہٹ پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ سنجیدگی سے پوچھا، تم وقت پر آ گئے، جارڈ کو جانتے ہو؟ بات سنجیدہ ہوئی تو طلال کی شوخی رفو چکر ہو گئی۔ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں سنا ہے، جارڈ کا نام پچھلے مہینے سے کیلیفورنیا کے انڈر ورلڈ میں چھایا ہوا ہے۔ میں کچھ حد تک اس کے چکروں میں رہا ہوں، تھوڑا جانتا ہوں۔ یہ بندہ ابھی 15 دن پہلے آیا تھا، مگر پہلے ہی ایک ٹولی بنا لی۔ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی خفیہ دوا ہے جو آدمی کو طاقتور بناتی ہے، اور وہ پورے علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا خود جا کر دیکھوں کہ یہ مایا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر تھوڑی سی لائی اور شرارت سے بولا، بھائی، کیا واقعی ایسی دوا ہوتی ہے؟ اگر مجھے بھی مل جائے تو کیا ماسٹر کوئن مجھے شاگرد بنا لے گا؟ سالس نے بے تاثر لہجے میں کہا، پتہ نہیں وہ شاگرد بنائیں گے یا نہیں، لیکن اگر تم نے وہ دوا کھا لی تو 2 سال بعد مجھے یہاں تمہاری لاش لینے آنا پڑے گا۔ طلال، کیا؟ سالس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، کیونکہ ایسی دوا طاقت نہیں، زہر دیتی ہے۔ طلال کچھ لمحے چپ رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، بات درست لگتی ہے۔ پہلے تو دل للچایا تھا، پھر سوچا بھلا اتنی آسانی سے کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور میں ان لوگوں کو نیچ سمجھتا ہوں جو دوائیوں کے سہارے طاقت دکھاتے ہیں۔ وہ جذباتی مگر باصول شخص تھا، مارشل آرٹس اس کا عشق تھا اور عزت نفس اس کی ضد۔ سالس نے اگلا سوال کیا، جارڈ کا اڈا جانتے ہو؟ بالکل۔ کتنے آدمی ہیں تمہارے پاس؟ طلال نے سینہ تان کر کہا، سالس، کیلیفورنیا میں تمہیں جتنے چاہیے سب حاضر ہیں۔ سالس نے اطمینان سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، آج رات اس کا ٹھکانہ مٹا دیتے ہیں۔ ہو گیا، سمجھو ختم۔ یہ کہہ کر طلال باہر نکلا، فون کان سے لگایا اور اپنے لوگوں کو جمع کرنے لگا۔ طلال کے جاتے ہی سالس نے رخ موڑ کر پروین کی طرف دیکھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں غور۔ پروین نے سوچ کر کہا، کیا ہمیں فرشاد کو اطلاع دینی چاہیے؟ آخر یہ معاملہ خاص تھا، جین سیرم، خفیہ تنظیم، غیر قانونی طاقت، اور فرشاد محکمہ خصوصی سے تھا۔ سالس نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، ہاں، اطلاع دے دو۔ پروین نے موبائل اٹھایا اور پیغام بھیج دیا۔ اگر وہ آ جاتا تو سب کچھ قانونی دائرے میں آ جاتا۔ رات کے وقت کیلیفورنیا کے ایک ویران اسٹیل فیکٹری میں طلال 100 سے زائد آدمی لے آیا۔ فرشاد اور مارسا بھی پہنچ چکے تھے، حالانکہ باقی ٹیم ابھی راستے میں تھی۔ طلال نے جوش سے کہا، یہ سب میرے تربیت یافتہ لوگ ہیں، سالس بس حکم دو۔ سب نے بیک وقت کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، بگ برادر سالس۔ پروین، منظر کسی فلم گینگ کی محفل لگ رہا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے طلال نے سینہ تان کر پوچھا، سالس، تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ پروین، وہ ابرو جھکائے اسے دیکھنے لگی،
مگر جواب دینے سے پہلے ہی ماریسا بول پڑی، طلال، بدتمیزی تم نے بچپن سے نہیں چھوڑی، یہ سالس کی بیوی ہے، اسے بھابھی کہنا چاہیے تمہیں۔ طلال نے انکارہ بھرا، دفع ہو جاؤ، عورتوں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ ماریسا نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں مگر میں بولتی بھی ہوں اور مارتی بھی ہوں۔ طلال گڑبڑا گیا، کیونکہ مہدیز میں سالس کے بعد اگر کوئی لڑاکا تھی تو وہ ماریسا ہی تھی، اسی لیے وہ انٹرپول کے ساتھ کام کرتی تھی۔ مگر پھر بھی اس نے اکڑ کر کہا، تم آ گئی تو ٹھیک ہے، لڑ سکتی ہو، مگر یہ کیا کرے گی؟ یہ تو بس رکاوٹ بنے گی، یہاں اصل لڑائی ہوگی کون اسے بچائے گا۔ ماریسا نے جھٹ کہا، میں ہوں نا پروین کے ساتھ۔ طلال نے ہنسی دبا کر کہا، یہ تمہارا مشن ہے یا حفاظتی ڈیوٹی؟ اور سالس، اسے کون بچائے گا؟ یہ عورت لڑنا نہیں جانتی، بس تماشا دیکھنے آئی ہے۔ ماریسا نے غصے سے کہا، اگر سالس چاہتا ہے کہ وہ جائے تو تمہیں کیا تم اس کے حکم کے خلاف جاؤ گے؟ سالس نے دونوں کو دیکھ کر سر جھٹکا، پھر ہلکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پروین میرے ساتھ رہے گی، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پروین نے اندر ہی اندر آنکھیں گھمائیں، یہ سب مذاق ہے یہ مہم؟ مگر طلال باز نہ آیا، وہ سینہ تان کر بولا، سالس، تمہیں بیوی ایسی لینی چاہیے تھی جسے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی باجی، جو تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکے۔ یہ تو ذرا سی چیز ہے، کم از کم کچھ دکھاوے کی مارشل آرٹس ہی سیکھ لیتی۔ پروین، طلال نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، چلو خیر، میں ہوں نا، میں تمہارے بھائی کی پسند کی خاتون کی حفاظت کروں گا۔ پھر زیر لب ہنسا، اور اگر موقع ملا تو اس کے ڈرے ہوئے چہرے کی تصویر لے لوں گا، شاید بھائی کی محبت کچھ کم ہو جائے۔ اس رات طلال کی قیادت میں ایک بڑا گروہ بجلی کسی تیزی سے ویران اسٹیل فیکٹری کی سمت بڑھا۔ فضا میں سنسنی، قدموں میں جوش، اور ان سب کے دلوں میں ایک ہی ارادہ تھا، جارڈ اور اس کے آدمیوں کو ختم کرنا۔ مگر یہ مشن بظاہر جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں، کیونکہ طلال کے ساتھ موجود 100 کے قریب لوگ عام انسان تھے، جبکہ جارڈ کے آدمی وہ تھے جنہیں جنیاتی طاقت بڑھانے والے انجیکشن لگائے گئے تھے۔ طاقت کے اس غیر مساوی مقابلے میں عام انسان کمزور پڑ جاتے۔ خوش قسمتی سے طلال نے بڑی تعداد میں آدمی اکٹھے کر لیے تھے، اور چونکہ یہ ایک اچانک حملہ تھا، جارڈ کے بیشتر ساتھی اس وقت موجود بھی نہیں تھے، کل ملا کر صرف 30 لوگ فیکٹری میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ طلال کے حوصلے بلند تھے، وہ پورے یقین سے بولا، آج کا دن ہمارا ہے۔ اس نے سب کو احکامات دینا شروع کر دیے، تم لوگ پچھلا دروازہ گھیر لو، تم لوگ سائڈ سے اندر جاؤ، اور تم لوگ یہاں سے گھیراؤ کرو۔ منصوبہ صاف تھا، جارڈ کو گرفتار بھی کرنا تھا اور اس کے ساتھیوں کو بھاگنے سے بھی روکنا تھا۔ اگر خبر باہر نکل گئی تو باقی لوگ خبردار ہو جاتے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ ان سب کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ طاقت کی لالچ میں آ کر وہ انجیکشن لگوا بیٹھے تھے۔ زیادہ تر کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ دوا کی زندگی کا زہر ہے، 2 سال کے اندر اندر ان کی سانسیں بند کر دے گی، اسی لیے فرشاد یعنی مورس انہیں بچانا چاہتا تھا۔ محکمہ خصوصی کی ٹیم بھی راستے میں تھی، مگر پیش قدمی کی قیادت خود فرشاد اور ماریسا نے کی۔ دونوں اپنے اپنے گروہ کے ساتھ 2 مختلف دروازوں سے اندر گھسے۔ تیسرا داخلی راستہ سالس، پروین اور طلال کے میں تھا۔ طلال نے راہ دکھاتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہا، تم میرے پیچھے رہنا، سالس کو تنگ مت کرنا، سمجھی؟ پروین نے کچھ کہے بغیر بس آہستہ سے سانس لیا، وہ اس کے پیچھے بالکل بے فکری سے چل رہی تھی۔ طلال نے طنز کیا، یہ شکار پر آئی ہے یا شاپنگ پر؟ دشمن انسان ہے، گڑیا نہیں۔ پروین نے بس ایک لمبی اوہ کی آواز نکالی، جیسے بات سن کر بھی کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ طلال نے جھنجھلا کر بڑبڑایا، حارث کی کمزوری تجھ سے ہی آئی ہے، کوئی جوش کوئی جذبہ نہیں، 2 نفس ڈھیلے ہیں۔ پروین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یقین ہے 10 سال بعد وہ تمہیں دھول چٹائے گا؟ طلال نے تمسخر سے کہا، ہاں ہاں، آخر کوئن ماسٹر کا شاگرد ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر کوئن لکڑی کے لٹھ کو بھی شاگرد بنا لیتا تو وہ بھی مجھ سے بہتر لڑ لیتا۔ اصل میں کوئن نے اسے تمہاری وجہ سے نہیں، سالس کی خاطر قبول کیا۔ پروین نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واقعی؟ کیا پتہ شاید میری خاطر ہی کیا ہو۔ طلال نے انکارہ بھرا، تم خود کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی باجی سمجھتی ہو؟ کیا تمہاری سفارش پر ماسٹر شاگرد لیتے ہیں؟ پروین خاموش رہی، مگر حقیقت یہی تھی، وہی تو کوئن اسکول کی اصل بڑی باجی تھی۔ سالس کی لبوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آ گئی،
اسے معلوم تھا کہ طلال کا غرور کچھ دیر میں چکنا چور ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا اور جتنا زیادہ یہ بڑبڑائے گا اتنی ہی زوردار چوٹ لگے گی، اس لیے اس نے خاموشی سے پروین کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ سب کے سب فیکٹری کے اندر گھسے۔ اندر اندھیرا اور زنگ آلود پوسیدہ دھاتوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک آدمی نے دیکھا وہ چیخا، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کے منہ سے الفاظ نکل نہیں پائے تھے کہ طلال آگے بڑھا، ایک بھرپور گھونسا مارا۔ آدمی لڑکھڑا گیا، دانت ٹوٹ کر زمین پر جا گرے۔ طلال نے غرور سے پیچھے مڑ کر پروین کو دیکھا۔ یقین تھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر ڈر جائے گی یا کم از کم چہرہ زرد پڑ جائے گا، لیکن پروین نے بس ایک نظر ڈالی، پھر بے نیازی سے جمع ہی لے لی۔ طلال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ مزاح ہے یا توہین؟ پھر وہ خود ہی ہنسا۔ چلو اتنی ہمت تو ہے، کم از کم ہونے نہیں لگی۔ دوسری جانب ماریسا اور فرشاد تیزی سے اپنی سمت سے اندر بڑھ رہے تھے۔ ان کے گھیراؤ نے چوٹ کو دباؤ میں ڈال دیا۔ وہ اپنے چند مضبوط جنگجوؤں کے ساتھ راستہ کاٹتا ہوا طلال کے گروپ کی سمت بھاگا۔ نکلنے کا یہی راستہ بچا تھا۔ چند لمحوں بعد پروین، ثالث اور طلال ایک لمبے کوریڈور میں پہنچے جہاں 8 آدمی سامنے کھڑے تھے۔ درمیان میں ایک دیو کا مت شخص، نیلی آنکھوں والا، لمبے بالوں کے ساتھ جارڈ۔ اس کے پٹھے ابھرے ہوئے تھے، چہرے پر وحشت اور بدن سے طاقت ٹپک رہی تھی۔ طلال نے دانت پیس کر کہا، کمبخت، یہ 8 ایک ساتھ ہیں۔ ثالث نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ 8 آدمی ان کے سب سے خطرناک جنگجو ہیں۔ سوچا تھا بکھر جائیں گے، مگر یہ سب ایک ہی سمت بھاگے اور سیدھے ہم سے ٹکرا گئے۔ ثالث، میرے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زخمی ہو جائیں گے۔ ثالث نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب خاموشی سے اس کے پیچھے ہو گئے۔ جارڈ نے کہکا لگایا، واہ، دلیر نکلے تم لوگ، آؤ دیکھو میری طاقت کیسی ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، میں ان سب سے لڑوں گا، تم ساتھی نکل جاؤ۔ جی سر، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ثالث نے پیچھے مڑ کر پروین سے کہا، جارڈ مجھ پر چھوڑ دو، باقی تم سنبھالو۔ پروین نے اس بات میں سر ہلایا، مگر طلال جو غلط فہمی میں تھا کہ یہ بات اس سے کی گئی ہے، نعرہ مار کر بولا، فکر نہ کرو ثالث، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، چاہے جان چلی جائے میں انہیں باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ پروین، بلکہ وہ ہلکی سی ہنسی روک نہ سکی، یہ چند معمولی لوگ اور یہ قربانی کی قسمیں، واہ کیا ڈرامہ ہے۔ ثالث ایک قدم آگے بڑھا۔ سامنے کھڑا جارڈ بظاہر بہت مضبوط لگ رہا تھا، اس کے واروں میں طاقت تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ غیر فطری سا اثر بھی، جیسے یہ طاقت کسی دوا کا نتیجہ ہو، کسی جنیاتی محلول کا۔ جب دونوں میں پہلا ٹکراؤ ہوا تو جارڈ کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہے۔ وہ سمجھا تھا کہ اس دروازے پر موجود گروپ نسبتاً کمزور ہوگا، کیونکہ باقی 2 دروازوں سے تو پیشہ ور محکمہ خصوصی کے افسران گھس رہے تھے، مگر یہ فیصلہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوا۔ پسینے میں شراب اور جارڈ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، تم لوگ راستہ بناؤ اور نکل جاؤ۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ لڑائی میں ثالث کو الجھا دے اور خود اس دوران بھاگ نکلے۔ جارڈ کے پیچھے موجود 8 آدمی عام نہیں تھے، یہ وہی تھے جنہیں اس نے خود تربیت دی تھی اور جنہیں جین امپروومنٹ محلول کے بغیر معمولی طاقت حاصل ہوئی تھی۔ یہ سب اتنے طاقتور تھے کہ طلال جیسے جنگجو بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ 8 نے سر ہلایا اور ایک ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے جارڈ اور ثالث کو بائی پاس کرتے ہوئے سیدھا پروین اور طلال کی سمت دوڑ لگا دی۔ ثالث نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، گویا اسے اپنے پیچھے والوں پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر طلال کا دل پسیج گیا۔ ہمیشہ سے ثالث اسے نالائی کہتا آیا تھا کہ برسوں مشق کے باوجود اس کے وار کھوکھلے ہیں، فن میں روح نہیں، لیکن آج وہی ثالث اس پر اعتماد کر رہا تھا۔ طلال کے سینے میں غیرت کی آگ بھڑکی، میں ثالث کو مایوس نہیں کروں گا، اس نے دھاڑ کر کہا، چھوڑ دو یہ مجھ پر ثالث، میں سنبھال لوں گا۔ اور اگلے لمحے وہ پوری قوت سے ان 8 میں سے ایک پر جھپٹا، مکے لاتے وار پہ وار، ہوا میں ان کے ہاتھوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ طلال کے جسم پر چوٹوں کے نشانات پڑنے لگے، ہڈیوں میں درد، سانس پھولنے لگا، مگر اس کے اندر ایک ہی عزم تھا، ہار نہیں مانوں گا۔ اس نے آخری قوت جمع کی اور ایک زوردار نعرہ لگایا، ہاں! پھر ایک بھرپور گھونسا مار کر اپنے حریف کو زمین پر گرا دیا۔ وہ تھک کر گرا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی، میں کامیاب ہو گیا۔ مگر سر اٹھاتے ہی وہ چونکا، یہ تو ایک ہی بندہ تھا، ابھی 6 باقی تھے۔ اس نے پیچھے دیکھا، یقین تھا کہ اس کے باقی ساتھیوں کو یہ 6 ہتھوڑے کی طرح پیٹ چکے ہوں گے۔
لیکن منظر ہی الٹ گیا۔ فرش پر وہی 6 مرد بے سدھ پڑے تھے، سب کے سب زخمی، بکھرے اور ہارے ہوئے، اور ان کے درمیان ایک پرسکون عورت کھڑی تھی، پروین۔ چہرے پر سکون، لبوں پر بے نیاز مسکراہٹ، اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی، جیسے کسی معمولی کام کے بعد اطمینان سے کھڑی ہو۔ طلال نے گنگ ہو کر پیچھے والوں سے کہا، شاباش لڑکو، مجھے امید نہیں تھی کہ تم 6 کو گرا دو گے۔ یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ یہ سنتے ہی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سب کی نظریں پروین پر جا ٹھہری۔ طلال، یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، پھر پروین پر نظریں جمائی۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا یہ سب اس عورت نے کیا؟ کیا اس نے اپنی خوبصورتی سے اڑا دیا انہیں؟ سب نے ایک ساتھ سر ہلا دیا۔ طلال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے ساتھی جنہیں وہ بہادروں میں شمار کرتا تھا، اب خود پروین کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے پہلے جو عورت خاموش نرم لہجے والی تھی اور اس کی تانے برداشت کرنے والی لگ رہی تھی، اب وہ ماہرانہ مہارت کا مجسمہ بن چکی تھی۔ ان کے ذہنوں میں جیسے دنیا الٹ گئی ہو۔ طلال کے لبوں پر ایک کانپتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ یہ ناممکن ہے، تم لوگ مذاق تو نہیں کر رہے؟ مگر اس سے پہلے کہ کوئی بولتا، وہی شخص جسے طلال نے زمین پر گرایا تھا اچانک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ طلال نے گرج کر کہا، پکڑو اسے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بھاگتا ہوا سیدھا پروین کی سمت لپکا۔ طلال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا جس شخص کو اس نے بھی قابو کیا تھا وہ ان ساتوں میں سب سے خطرناک تھا، اور اب وہی آدمی پروین کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اگرچہ طلال کو اپنی بھابھی سے خاص محبت نہیں تھی، مگر سالس کے احترام میں وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس عورت کو ذرا بھی نقصان پہنچے، کہیں وہ اسے یرغمال بنا کر باقیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کرے۔ طلال کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ عورت یہاں آئی ہی کیوں؟ عورتیں ہمیشہ مصیبت بن جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑایا اور قدم بڑھایا، مگر اسی لمحے وہ منظر جم گیا۔ وہ شخص اب پروین کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی، اور وہ سیدھا پروین کی گردن کی طرف لپکا۔ ہلنا مت، ورنہ میں وہ مار دوں گا تک کہہ نہیں پایا تھا کہ پروین نے آنن فانن ہاتھ بڑھایا اور اس کی کلائی پکڑی اور ہلکا سے دبایا۔ چھٹاک! چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری اور اس کی کلائی سے ہڈی ٹوٹنے کی واضح آواز آئی۔ طلال نے خود اس آدمی سے بھی لڑائی کی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بندہ کتنا طاقتور ہے، مگر جو تکلیف وہ آدمی ابھی محسوس کر رہا تھا وہ اس درد سے کہیں زیادہ تھی جو طلال کو چوٹوں سے ہوئی تھی۔ درد کے مارے وہ شخص زمین پر گر گیا اور گھٹنوں کے بل پروین کے سامنے جھک گیا۔ پروین نے ایک نظر اس پر ڈالی، چہرے پر وہی سرد سکون، اور آہستہ لہجے میں بولی، کیا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو؟ یہ طریقہ تو کچھ مناسب نہیں لگتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ وہ گنڈا بھی حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یہ نازک سی عورت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ طلال کی نظریں ہول میں جم گئی۔ اس نے نگلتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہا، تو مطلب یہ واقعی اس نے ابھی سب کو گرا دیا تھا؟ اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ طلال! اسی دوران سالس نے جارج کو بھی مکمل طور پر قابو کر لیا۔ پھر دوسرے دروازے سے فرشاد اور ماریسا بھی ابھی اندر پہنچے۔ ابھی تک پروین نے اس آخری شخص کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ جارج کے تمام ساتھی فرش پر بے سدھ پڑے تھے۔ ماریسا تیزی سے دوڑ کر آئی اور اسی شخص کو ایک لات مار کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر اس نے طلال پر چیخ کر کہا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے اسے پروین تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر وہ ڈر جاتی تو؟ پھر اس نے فوراً پروین کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرو مت نورا، میں آ گئی ہوں۔ طلال! وہ بولنا چاہتا تھا، وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر پروین نے بس ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور وہ چپ چاپ منہ بند کر گیا۔ پروین نہیں چاہتی تھی کہ ماریسا کو پتہ چلے کہ وہ خود اتنی طاقتور ہے۔ آخر اسے ماریسا کی فکر مندی دل سے اچھی لگتی تھی، لہٰذا طلال نے ہی خاموشی سے الزام اپنے سر لیا۔ وہ غلطی مجھ سے ہوئی ماریسا؟ یہ سن کر وہ خود حیران رہ گئی۔ ہمیشہ اسے الجھنے والا طلال آج مان گیا، لیکن وقت کم تھا۔ اس نے معاملہ وہیں چھوڑا اور سالس کی طرف دیکھا۔ سالس، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ سالس نے صرف ایک معنی خیز مسکراہٹ دی۔ پروین نے نرمی سے ماریسا کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے نظریں گھما کر سب کا جائزہ لیا۔ طلال کے آدمی فوراً سیدھے ہو گئے، جیسے اسکول کے بچے پرنسپل کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں۔
پھر اس نے نیچے پڑے زخمیوں پر نگاہ ڈالی اور اس کے اشارے پر سپاہی آگے بڑھے۔ سب کو ہتھکڑیاں لگا کر باہر لے گئے۔ ماریسا نے کہا، پروین، ہمیں ان کی ریسرچ لیب مل گئی ہے، میں تمہیں وہیں لے چلتی ہوں۔ پروین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی کہ جنیاتی محلول آخر بنتا کہاں ہے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے حیرت سے دیکھا۔ یہ جگہ تو ایک عام سٹور روم جیسی تھی، نہ کوئی مشین، نہ کوئی سائنسی سامان۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ماریسا بولی۔ اس نے آگے بڑھ کر جارج کو کالر سے پکڑا۔ جارج، جو قیدی بن چکا تھا، فوراً بولا، ہماری کوئی اصلی لیب نہیں ہے، یہ محلول بس اصل جین سیرم کا پتلا ورژن ہے۔ پروین، سب اتنی بڑی کارروائی کے بعد سچائی اتنی معمولی نکلی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ جین سیرم بنانے والی مافیا لیب پکڑنے آئے ہیں۔ فرشاد نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اصل سیرم کہاں سے آیا؟ جارج نے صاف گوئی سے کہا، میں نے خریدا۔ یہ بیرون ملک سے ملتا ہے، وہاں ایک چینل ہے جہاں سے اصلی جین سیرم خرید سکتے ہیں۔ ہم اسے پتلا کر کے عام لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ انہیں نقصان کم ہو۔ فرشاد کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ 2 سال میں مر جانا اگر نقصان نہیں تو کیا ہے؟ جارج نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سیرم صرف بچوں کے لیے کارآمد ہے، بالغ افراد پر استعمال کیا جائے تو وہ پھٹ کر مر جاتے ہیں۔ پتلا ورژن کچھ حد تک فائدہ دیتا ہے، کچھ تو 2 سال سے بھی زیادہ جیتے رہے۔ کتنا زیادہ؟ تقریباً آدھا مہینہ۔ سب؟ ماریسا نے تن سے انکارا بھرا، زبردست، تم نے سب کو زہر دیا اور خود اصل سیرم استعمال کیا۔ جارج نے فوراً ہاتھ جوڑے، نہیں، میں نے بھی پتلے والا ہی استعمال کیا۔ میرا بچہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، علاج کے اخراجات $1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ میں نے خود پر یہ دوا آزما کر لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ مؤثر ہے، بس یوں بیچ سکا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ شخص ظالم نہیں، بس مجبور تھا۔ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تو یہ ان 5 دیگر باقی بچوں میں سے نہیں تھا، اسی لیے تو وہ اتنا نرم مزاج تھا۔ مگر پھر بھی جارج نے 3 منٹ تک ثالث جیسے ماہر سے مقابلہ کیا تھا، اور یہی خوفناک حقیقت تھی۔ اور اگر ایک کمزور سا پتلا محلول کسی عام آدمی کو اتنا طاقتور بنا سکتا ہے، تو وہ لوگ جنہیں اصلی جین سیرم WIC-15 لگا ہو، کتنے ناقابل شکست ہوں گے۔ پروین کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی، جسے یہی تحقیق موت کے دہانے تک لے گئی تھی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر وہ لوگ اب WIC-16 حاصل کر لیں تو کیا وہ سب انسانوں سے اوپر دیوتا نہیں بن جائیں گے؟ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے طلال آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اب اس کی آواز میں وہ پرانی شوخی نہیں تھی، بلکہ احترام، جھجک اور حیرت بھری نرمی تھی۔ پروین، تم یقیناً کوئن اسکول آف مارشل آرٹ سے ہو نا؟ پروین نے بس ہلکا سا ہم کہا۔ طلال نے امید بھری نگاہوں سے پوچھا، تو کیا تم اسی کوئن اسکول کے لندا ہو؟ تم نے کبھی اس بڑی باجی کو دیکھا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں وہی میری استاد بنے۔ کیا تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا پسند کرتی ہے؟ اسے کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ پروین، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پروین نے بات ختم کی تو سیدھا ثالث کے ساتھ لیب سے باہر نکل آئی۔ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہیں جلد از جلد جارج سے تفتیش کرنی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ اسے احکامات دینے والا اصل دماغ کون ہے۔ جب وہ دونوں فیکٹری کے دروازے تک پہنچے تو طلال کو اچانک احساس ہوا کہ پروین کا مطلب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا وہ واقعی وہی بڑی باجی ہے؟ دروازہ چونکہ تنگ تھا، 2 لوگ اکٹھے نہیں نکل سکتے تھے۔ ثالث نے بلا تردد ایک قدم پیچھے ہٹ کر پروین کو گزرنے دیا اور وہ پرسکون انداز میں باہر نکل گئی۔ طلال کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ ثالث، جو ہمیشہ خود آگے چلتا ہے، آج کسی کے لیے راستہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ احترام تھا، اور احترام صرف اس کے لیے جو واقعی اس کے قابل ہو۔ اب سب واضح تھا، پروین واقعی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی باجی تھی۔ طلال کے چہرے پر پچھتاوے کی لالی دوڑ گئی۔ یا اللہ، میں نے تو ان سے بدتمیزی کر دی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ اب معافی مانگنی تو شاید دیر ہو گئی ہو۔ وہ فوراً ان دونوں کے پیچھے لپکا۔ راستے میں پروین کے دماغ میں صرف ایک خیال گردش کر رہا تھا،
وہ 16 سیرم کی قد تھی۔ چوٹ کے انکشاف کے بعد اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ چلتے ہی اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے اور ثالث خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ جب وہ گاڑی تک پہنچے، ثالث نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک سایہ لپک کر آگے آیا اور مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھول کر بولا، پروین بہن، سر جھکا کر بیٹھے، کہیں دروازے سے سر نہ لگ جائے۔ پروین ثالث، وہ سایہ ظاہرہ طلال ہی تھا، اب چہرے پر پوری عاجزی اور لہجے میں مصنوعی نرمی۔ وہ خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پروین، میرا فن جنگ کیسا لگا؟ کیا میرے لیے کوئی امید ہے کہ میں کوئنس اسکول میں شاگرد بن جاؤں، آپ کی شاگردی میں؟ پروین نے لمحہ بھر سوچا، پھر ایک ہلکی سی آہ بھری۔ چلو تمہیں بوڑھے استاد کے سپرد کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا اور ماسٹر کو ان کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے دھاڑتی آواز آئی، کیا بات ہے، نیند کی دیوی؟ پروین نے ناہک چھوڑتے ہوئے ہلکا سا کھانسا، یہ نام مجھے آج بھی عجیب لگتا تھا۔ میں نے آپ کے لیے ایک شاگرد ڈھونڈا ہے۔ کوئن بھڑکا، کیا؟ میرے لیے؟ کیا میں نے اجازت دی تھی؟ مجھے پوچھے بغیر شاگرد رکھ لیا؟ اپنے لیے رکھو، میرے نہیں۔ طلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، یہ تو برا مان جائیں گے، وہ جانتا تھا کہ کوئن کون ہے۔ نیو یارک میں تو اس نے ثالث جیسے آدمی کو بھی خاطر میں نہیں لایا تھا، اور یہاں پروین اسے ایسی بات کر رہی تھی جیسے کسی دوست سے۔ کیا وہ اسے نکال باہر نہیں کر دیں گے؟ مگر اگلے ہی لمحے پروین میں پرسکون لہجے میں کہا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ نیو یارک میں آپ سے ملنے آ جائے گا۔ کوئن کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، ٹھیک ہے، مگر وہ تحفہ ضرور لائے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کیا؟ تجھے شرم نہیں آتی نالائق شاگرد؟ اس سے پہلے کہ جملہ مکمل ہوتا، پروین نے فون بند کر دیا۔ پھر طلال کی طرف دیکھ کر بولی، کوئن بزرگ ہیں، ذرا بولنے میں تیز ہیں، دل پر مت لینا۔ طلال، وہ پتھر بنے کھڑا رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ کوئن ماسٹر نے فوراً مان بھی لیا، اور پروین تو ان پر بھی حاوی لگ رہی ہے۔ جب تک وہ ہکا بکا کھڑا تھا، پروین اور ثالث گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکے تھے۔ جارج کو فرشاد اور مارثا اپنی حراست میں لے گئے۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب وہ مہدی خاندان کی حویلی میں پہنچے۔ اندر داخل ہوتے ہی پروین اور ثالث نے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن اس دوران حویلی کا ایک خادم چپکے سے ایک سنسان گوشے میں گیا، موبائل نکالا اور آہستہ آواز میں کہا، ابھی تک انہیں کوڈ بک نہیں ملی، ورنہ وہ فوراً پڑھنے میں لگ جاتے۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا تو خادم نے اس بات میں جواب دیا، جی صاحب، میں سمجھ گیا۔ فون بند کر کے وہ خاموشی سے اوپر گیا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی، آرام سے ثالث، اتنی جلدی کیوں؟ پروین، ذرا رک جاؤ، مجھے کرنے دو۔ کیا آپ مطمئن ہو؟ پھر کچھ مبہم شرمیلی سی آوازیں، خادم کے کان لال ہو گئے۔ یا اللہ، یہ تو نیا کھیل شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر سننے کے بعد اس نے جلدی سے فون نکالا اور پیغام بھیج دیا، یقین ہے انہیں کوئی کوڈ بک نہیں ملی۔ کمرے کے اندر پروین آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک اور کوڈ بک تھی جسے وہ سکون سے پڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف ثالث بستر کے کنارے ایک ہاتھ رکھے بڑی سنجیدگی سے بستر کو دبا رہا تھا۔ بستر کی لکڑیاں چرچرا رہی تھی۔ پروین، مزہ آیا؟ اور چاہو گی؟ ایک بار اور کر لیں؟ کیا تھک گئی ہو؟ شوہر کو ختم کر دو گی کیا؟ پروین، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، یہ آدمی اب حد سے بڑھ رہا ہے۔ کیا تم نے کوئی دوا کھا لی ہے؟ کتنی بار کرنے کا ارادہ ہے آج؟ ثالث نے ہنستے ہوئے کہا، میں مضبوط ہوں، آزما لو نا۔ پروین نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کتاب پر نظر جما لی۔ 5 منٹ بعد اس نے راز کھول لیا۔ کوڈ حل ہو چکا تھا، لکیریں صاف دکھائی دینے لگی، اس کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ ثالث فوراً قریب آیا، کیا ہوا؟ پروین نے گہری سانس لی، مجھے پتا تھا امی نے ایک اور جال بچھا رکھا ہے۔ ثالث نے فائل پر نظر ڈالی، واقعی یہی ہے؟ پروین نے سر جھکا کر کہا، ہاں، یہ سب ایک نیا جال ہے، اب کیا کریں؟